नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इसका जो नेम है वो हमारे पास है कि असेसमेंट ऑफ स्किन, हेड एंड नेक। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ों की हम असेसमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि स्किन में कौन सी डिजीज़ और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया वगैरह से काज हो सकती है, और इसी तरीके से हेड को भी देखेंगे, स्काल्प, ये वो चीज़ों, हेयर्स को भी देखेंगे, हेयर्स की ग्रोथ को भी देखेंगे, और इसी तरीके से हम नेक को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उसकी भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, खुदा। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्किन होती है। ठीक है, तो स्किन एक बेसिकली हमारे पास एक प्रोटेक्टिव क्या है कि कवरिंग है, लेकिन बाद में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल्स हैं। और इसी तरीके से इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन, नेल एंड हेयर, फंक्शन ऑफ द स्किन असेसमेंट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा, और हेयर असेसमेंट देखेंगे, नेल असेसमेंट करवाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन पर आखिर में करवाएंगे, और हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ टीचिंग करवाएंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि मतलब 2 लेक्चर में हम कवर कर ले, लेकिन 2 लेक्चर में अगर कवर नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह 3 लेक्चर में हम अपलोड करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन है वो आनी चाहिए। तो उसमें है कि हमारे पास क्या है कि द स्किन इज़ कंपोज ऑफ 3 लेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन क्या है, कि स्किन हमारे पास 3 लेयर पे कंसिस्ट होते हैं। एक हमारे पास क्या है कि एपिडर्मस है, दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है कि डर्मस है, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है कि सबक्यूटेनियस लेयर होती है। समझ गए? तो ये था हमारे पास स्किन की डायग्राम। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होती है, एपोक्राइन, एक्राइन, ब्लड वेसल, एडोपोस टिशू, और एरेक्टर पिलाई मसल, जो कि गूज बम हम पे आते हैं ना, तो उनके लिए हम यूज़ करवाते हैं, और बना हुआ है। और इसी तरीके से ये 3 लेयर वो शो करवा रहे हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है कि और ये एपिडर्मस है जो आउटर लेयर है, जो मिडल लेयर है वो हमारे पास डर्मस है, और जो नीचे वाले है वो हमारे पास की सबक्यूटेनियस लेयर होती है। ठीक है, तो एपिडर्मस का जो बेसिक एनाटॉमी है वो हमारे पास ये कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक आपको पता होनी चाहिए। फिर वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि हमारे पास मेड अप ऑफ केराटिनाइड सिक्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, और उसकी वो जो है वो हमारे पास ए वेस्कुलर है, मीन उसको कोई भी ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हुई है। ठीक है, तो उसको कोई भी मतलब ब्लड वगैरह की फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि वो एक डेड लेयर कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि कंटेन 4 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो 4 टाइप ऑफ सेल हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि कंपोज ऑफ 4 to 5 लेयर। तो ये 4 सेल ने तकरीबन 4 to 5 लेयर जो है वो के मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो फिर बाद में पूरी स्ट्रक्चर आ जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि फिर हमारे पास क्या है कि सेल ऑफ द एपिडर्मस क्या है। तो सेल ऑफ द एपिडर्मस हमारे पास 4 सेल प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास केराटिनोसाइट सेल होती है, एक मेलानोसाइट सेल होती है, दूसरा लैंगरहान सेल होती है, और तीसरा जो है वो मार्कर सेल होते हैं। केराटिनोसाइट का मेन जो फंक्शन है वो हमारे पास केराटिन फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं, जो कि स्किन को क्या है कि हाइड्रोफोबिक बनाते हैं, मीन वाटर जो है वो रिपेलिंग बनाते हैं कि वाटर में वो सॉल्युबल ना हो। फिर हमारे पास क्या है कि मेलानोसाइट सेल होती है। मेलानोसाइट हमारे पास क्या करवाते हैं कि सेल को क्या करवाते हैं, मतलब एपिडर्मस को वाइट और ब्लैक जो करवाते हैं ना, तो वो हमारे पास मेलानोसाइट की जब हमारे पास ज़्यादा
ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس کوئی بھی جو ہے اسکن وہ ڈائریکٹلی وائٹش نظر آ جاتی ہے. اور جو ایک پرسن ایسا ہو کہ وہ اس کی اسکن جو ہے وہ ہمارے پاس پورے بلیک ہوئی ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کی ہائپر پروڈکشن آف میلانن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 3 نمبر جو سیل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ لنگرہان سیل ہوتے ہیں جو کہ امیونیم سسٹم میں کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ مارکر سیل ہوتی ہے. تو مارکر سیل بھی اسی طریقے سے لنگرہان میں مطلب لنگرہان سے کولیبریٹولی کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس کیا ہے کہ 4 لیئر اور 4 سیل اور کیا ہے کہ 4 to 5 لیئر کنسسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسٹیٹم کورنم ہے, اسٹیٹم لوسیڈیم ہے, اسٹیٹم گرانوسم ہے, اسٹیٹم اسپائنوسم ہے اور اسٹیٹم بیزیل ہے. ٹھیک ہے. تو ایپیڈرمس کے اسکن کے جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ اسٹیٹم کورونیم ہے. ٹھیک ہے. اور جو مکمل ڈیپسٹ لیئر آف دا ایپیڈرمس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اسٹیٹم بیزیل ہوتی ہے. سمجھ گئے. اور یہ ہمارے پاس 4 ٹائپس آف مطلب سیل موجود ہے. ایک ہمارے پاس یہ ہے, ایک اس طرح ہے, اور یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے, اور یہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 4 ٹائپس آف سیل ہے اور 4 to 5 لیئر اس نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ڈرمس کیا ہے. تو ڈرمس کی اناٹمی یہی ہے کہ دا ڈرمس مائٹ بی کنسیڈر دا کور آف دا انٹیگومیٹری سسٹم مین ڈرما. اسکن کی جو کور سسٹم ہوتی ہے, مین جو مکمل انٹرنلی اسٹرکچر ہوتی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی سیلز موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کی ڈرمس کو ریگولیٹ کرواتے ہیں, مطلب مینٹین کرنے میں ہیلپ دیتی ہے. تو اس کی مین جو اسکن کی ریجن ہوتی ہے ایپیڈرمس میں, مطلب اسکن میں, تو وہ ہمارے پاس ڈرمس ہے. ٹھیک ہے. کور آف دا اسکن کون سا ریجن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈرمس ہوتی ہے. اس کا ریزنس یہی ہے نیچے بتایا ہوا ہے. ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ اٹ کنٹین بلڈ ویسل, کہ ایک بلڈ ویسل, لیمف ویسل, نرو اینڈ دا اسٹرکچر سچ ایز ہیئر, نیل, اور اسی طریقے سے کیا ہو جاتی ہے ہیئر فولیکل اینڈ سویٹ گلینڈ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں پریزنٹ کس جگہ پہ ہو سکتی ہے, تو ہمارے پاس ڈرمس میں پریزنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ دا ڈرمس از میڈ اپ آف 2 لیئر. تو ہمارے پاس 2 لیئرس پہ کنسسٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس پیپلری لیئر ہوتی ہے اینڈ ادر ون از کیا ہے کہ ریٹیکولر لیئر پریزنٹ ہوتی ہے. سمجھ گئے. تو تیسرا جو لیئر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہائپوڈرمس ہوتی ہے. اس کو ہم سبکیوٹینیس لیئر بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں. اور جو تیسرا نیم اس کے سپرفیشیل پیشیا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یاد رکھیں تینوں والے جو ہے ضرور یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ کیوٹینیس ہیں, سب کیوٹینیس ہیں, سپرفیشیل پیشیا ہیں, اور ہائپوڈرمس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ بلو دا ڈرمس, تو یہ ڈرمس سے نیچے ہوتی ہے. سروائیو ٹو کنیکٹ دا اسکن, تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ کنیکٹ دا اسکن ٹو دا انڈر لائننگ پیشیا مین فائبرس ٹیشو آف دا بون اینڈ مسل. ٹھیک ہے. تو جو بون اور مسل کے, اور اسی طریقے سے ڈرمس اور بون اور مسل کے درمیان ایک لیئر پریزنٹ ہوتی ہے, وہ ہمارے پاس ہائپوڈرمس پریزنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. میں بعد میں اس میں MCQs بھی ایڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کوسچن بھی آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن کو دیکھنا اور آنسر دینا. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایسیسری اسٹرکچر آف دا اسکن کے مین جو ایسیسری ہے, تو پہلے ہم نے جو بتایا وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ بیسک اس کی اناٹمی فزیالوجی نہیں لیکن اناٹمی اس کی تھی. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ایسیسری اسٹرکچر انکلوڈ ہیئر, نیل, سویٹ گلینڈ, سبیشیس گلینڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایسیسری کے مقصد یہی ہے کہ
اسی وجہ سے ہمارے جو اسکن ہوتی ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہیئر نہیں ہوں گے تو پھر اس کی جو ریگولیشن ہو، ترمی ریگولیشن ہو، یا اسی طریقے سے جو میوکس پروڈکشن اور باہر آ جاتی ہے اسکن پہ، تو یہ سب چیزیں نہیں ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نیل نہ ہو تو کوئی بھی چیز ہم اٹھا نہیں سکتے، سویٹ گلینڈ نہ ہو تو ہر وقت جو ہمارے پاس کی ہے کہ مطلب انٹرنلی ہیٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے اور انزائم کی جو ہے ڈینریشن پاسبل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس سب کیوٹینیس گلینڈ بھی موجود ہوتی ہے، تو سب کیوٹینیس سبیشیس گلینڈ موجود ہوتی ہے جو سیبم کو پروڈیوس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایسیسری اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہیئر پیپیلا ہے۔ ہیئر پیپیلا کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ سے ہیئر کی اوریجن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہیئر بلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہیئر بلب جو ہے وہ کس جگہ پہ جو ہے، یا اوریجن آپ ہیئر کس جگہ سے ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ڈرمس سے ہوتی ہے، سمجھ گئے۔ اور اس طریقے سے ہیئر پولیکل بھی ہوتی ہے، سیبیشیس گلینڈ یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایریکٹر میں پیلائی مسل ہوتی ہے، اور یہ ہمارے پاس ایپیڈرمس ہے جو کہ 4 سیلف ہے اور 4 to 5 لیئر پہ کنسسٹ ہوتی ہے، اور ہمارے پاس ہیئر شیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈرمس کی ایک اوور ویو تھا۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس نیل کی جو اناٹمی ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ موڈیفیکیشن آف ایپیڈرمس۔ جب ایپیڈرمس کی موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے پاس کی کہ نیل بن جاتی ہے، یا اس کی مختلف قسم کی اچھی طریقے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپوز آف کیراٹینائٹ، تو ہمارے پاس نیل جو ہے وہ کیراٹین سے بنے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واٹر کو ریپیل کرواتے ہیں، واٹر میں سالوبل نہیں ہوتے۔ پھر ہمارے پاس کمپوز آف پری ایجز باڈی اینڈ روٹ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی مختلف قسم کی روٹس اور باڈی اور اسی طریقے سے ایڈز موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کی ہے کہ پری ایجز ہوتی ہے نیل کے، یہ ہمارے پاس کی ہے کہ باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باڈی ہوتی ہے نیل کے۔ پھر ہمارے پاس لیٹرل نیل پوڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سائڈ پہ ہوتی ہے نا تو وہ پوڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لیونیلا ہوتے ہیں۔ لیونیلا کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو وائٹ سا مطلب کلر ہوتی ہے تو اس کو ہم لیونیلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ کیوٹیکل جو ہے فیونیم، تو یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ریجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو لیونیلا کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اوور ویو تھا کس چیز کے، نیل کے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیل ہم بعد میں پڑھیں گے، تو اسی وجہ سے اس نے پہلے آپ کو اناٹمی فزیالوجی جو ہے اچھی طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ تو پھر ہمارے پاس گلینڈ موجود ہوتی ہے، تو ایک ہمارے پاس سیبیشیس گلینڈ جو سیبم پروڈیوس کرواتے ہیں اسکن پہ، ٹھیک ہے، اور جو لیوبریکن جو کسی پرسن کا جب اسکن لیوبریکن ہوتی ہے تو اس کا مین ریزنس یہی ہے کہ اس کی سیبیشیس گلینڈ جو ہے اپنا اچھی طریقے سے فنکشن پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ سویٹ گلینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سویٹ گلینڈ بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں ہمارے پاس جو ہیٹ ہوتی ہے وہ باہر کو لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے مطلب نیم دیا ہوا ہے اس کی اسٹرکچر جو پریزنٹ ہوتی ہے اسکن پر۔ تو مین فنکشن اسکن کا کیا ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارے پاس پروٹیکٹیو ممبرین ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹیکٹیو ممبرین کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، فار ایگزامپل فورجن بارٹیکل، تو اس میں ہمارے پاس جو ڈیفنس میکینزم ہوتی ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے پرفارم کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ ریگولیشن آف باڈی ٹمپریچر، تو ٹمپریچر بھی ریگولیٹ کرنا ود دا ہیلپ آف سویٹ گلینڈ، ٹھیک ہے، تو وہ ہائپوتھیلیمس سے مطلب اپنا اسٹیمولس شو کرواتے ہیں، اور سویٹ جو ہے وہ
جو ویسلز ہوتی ہے ہماری اسکن پر، مطلب جو ڈرمس میں ہوتی ہے اور ہائپوڈرمس میں، تو وہ کیا ہے کہ وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے. جب وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے جو سویٹس ہوتی ہے، جو ہیٹ ہوتی ہے، وہ تھرو دا پور جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، مین ان دا فارم آف سویٹنگ. ٹھیک ہے. اور باڈی کی ٹمپریچر جو ہے وہ آہستہ لو ہوتی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس سینسیشن بھی ہمارے پاس اسکن فنکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ جو کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، مطلب ٹچ کرواتے ہیں، تو آپ کو سینس ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس ریسیپٹرز کی فنکشن ہو سکتی ہے. سینسری ریسیپٹر ہمارے اسکن پہ بہت زیادہ موجود ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس ایبزارپشن بھی ہوتی ہے. تو ایبزارپشن اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی لیشنس وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ کی اسکن پہ اومنٹ وغیرہ لگواتے ہیں. تو جب وہ اومنٹ ہم اس پہ لگواتے ہیں تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایبزارب ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسکن ایبزارپشن بھی کرواتے ہیں اور ایکسکریشن بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایکسکریشن بھی اسی طریقے سے سیبم وغیرہ کی تھرو اور پس وغیرہ کے تھرو وہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس جو اسکن کے جو مین ہمارا جو ٹاپک ہے اسسمنٹ ہے، وہ اسسمنٹ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ڈیٹا موجود ہوتے ہیں. تو سبجیکٹیو ڈیٹا ہم وہ ڈیٹا کہتے ہیں جو کہ خود پیشنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم سمٹم ڈیٹا بھی کہتے ہیں، اور کیا ہے کہ وہ کور ڈیٹا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم اگر آبجیکٹیو ڈیٹا کو دیکھیں تو آبجیکٹیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتے ہیں جو ہم خود دیکھتے ہیں اور پھر اس سے مطلب مختلف قسم کے ڈائگنوسس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کو ہم سائن ڈیٹا بھی کہتے ہیں اور اوور ڈیٹا بھی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سبجیکٹیو ڈیٹا میں ہمارے پاس کیا آتی ہے دیکھیں. پھر ہمارے پاس سبجیکٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ فاسٹ ہسٹری آف اسکن ڈیزیز، الرجیز، ہیویسز اینڈ پوئسز اور ایگزیمیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کی جو پاسٹ ہسٹری میں کوئی بھی ڈیزیز اس کو ہو، فار ایگزامپل الرجی وغیرہ ہو، یا اسی طریقے سے جو ایچنگ وغیرہ، ہیویسز جو ہے وہ ہو، اور جو سورائسس ہے، سورائسس بھی یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ آٹو ایمونیم ڈیزیز ہوتی ہے، جو کہ آپ ایچنگ ایک ریجن کو جب آپ ایچنگ کرواتے ہیں نا، تو اس کو ہم اگر آپ کو کوئی بھی الرجی، ایچنگ وغیرہ کی ڈیزیز تو نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے یہ ایگزیمیا، یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹائپس ہوتی ہے ایچنگ کے، تو یہ آپ کو تو نہیں ہو رہے. تو یہ ہم سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھیں گے. پھر اس کی چینج ان پیگمنٹیشن چیک کروائیں گے. اس کی جو اسکن ہوتی ہے، جب وہ فار ایگزامپل اسکن پہ سنس کو جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، تو اس کی اسکن کی کلر تو چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی جو پاسٹ ہسٹری میں کوئی بھی پیگمنٹیشن وغیرہ اس کی تو مسئلہ نہیں تھا، کلر وغیرہ کی آنا، یا وائٹش کلر زیادہ نہیں تھی، یا بلیک کلر تو زیادہ نہیں تھی. چینج ان مول سائز اور کلر. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جو مول ہوتی ہے، مین جو ہم پختو میں ایسے کہ زخم، تو وہ چیزیں تو چینج نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. یا کلر کی تو چینج نہیں ہو رہی. اور اسی طریقے سے ہم ایکسیسو ڈرائنس بھی ہم اور موئسچر یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی بھی ریجن میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائنس، خشکی تو نہیں آ رہی، یا اس میں زیادہ ویٹنس تو نہیں ہو رہی. اور اسی طریقے سے پروائٹس بھی دیکھتے ہیں. تو پروائٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس ایچنگ جب ہو جاتی ہے نا، تو ان کو ہم پروائٹس کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایکسیسو بروزنگ تو نہیں ہو رہی. ایکسیسو بروزنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جب انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو ان کو ہم بروزنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 7 نمبر ہمارے پاس سبجیکٹیو ڈیٹا ہم دیکھیں گے تو ہم ریشز یا لیشنز دیکھیں گے. تو ریشز اسی طریقے سے کہ مطلب کوئی بھی
کوئی ریجن جو ہے وہ اسکریچ تو نہیں ہوا ہے، بہت زیادہ ایچنگس ہیں، یہ بھی دیکھیں گے. اور اس کی جو لیشنس ہوتی ہے، جو ایپیڈرمس جو میوکوسا لاس ہوتی ہے، تو ان کو ہم لیشنس یا کوئی بھی زخم آپ کو پڑ جاتی ہے نا، تو ان کو ہم لیشنس کہتے ہیں. پھر ہم میڈیکیشن دیکھیں گے، کوئی بھی اوور ڈوز میڈیکیشن تو نہیں ہوا ہے، مطلب تو زیادہ میڈیکیشن جب ایک پرسن لے لیتے ہیں نا، تو اس کو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس ہو جاتی ہے. تو اس ڈرگ ریزسٹنس کی وجہ سے اس کی جو مختلف قسم کے میوکوسا ہوتی ہے یا آرگنز ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یا کوئی بھی ایسی میڈیکیشن تو آپ نہیں لے رہے کہ آپ کو اس میڈیکیشن سے الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں گے. پھر چینج ان نیل کی کلر کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی جو نیل ہوتی ہے اس کی سائز اور شیپ اسی طرح تو وہ خراب تو نہیں ہے. پھر ہم اس کی انوائرمنٹل ایئر آکوپیشنل ہازارڈ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو انوائرمنٹس میں اور جو آکوپیشنل ہازارڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی وہ اپنا جو جاب کرواتے ہیں تو اس میں تو کوئی اس پہ اسٹریس وغیرہ تو نہیں ہے، تو یہ دیکھیں گے. پھر اس کی پیشنٹس، تو ہمارا تو مین مقصد پیشنٹ سینٹرڈ کیئر ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جب وہ بتاتی ہے تو پھر بعد میں ہم ان کو اس کی جو کیئر ہوتی ہے نا تو وہ کروائیں گے. تو پھر ہم آپ کو ایک ویک اپ کال ہم بتاتے ہیں. ویک اپ کال کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیں. 2-3 MCQs ہم نے تیار کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی کویسچن جو ہے وہ آپ نے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹ میں لازمی آپ نے کویسچن کو کیا کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ سے یہ کویسچن ہے کہ کنیکٹنگ دا اسکن ٹو انڈر لائننگ اسٹرکچر از ہار دا، ٹھیک ہے. تو پیپیلیا، سبیشیس گلینڈ، ڈرمس لیئر اینڈ کیا ہے کہ سبکیوٹینیس لیئر، ٹھیک ہے. تو وہ کون سا ریجن ہوتی ہے، وہ کون سا لیئر ہوتی ہے جو کہ آپ جو ہے اسکن جو ہے انڈر لائننگ کور کرواتی ہے. اس کی جو کنیکٹنگ ہوتی ہے، کنیکٹنگ ورڈز، اس کی جو کی ورڈز ہوتی ہیں وہ ہم نے پہلے بتایا، ٹھیک ہے. آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے آپ نے کمنٹ میں اس جو آپشن ہے اس میں ایک چوز کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ نے کہ سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو اوپر والے سلائیڈ کو اچھی طریقے سے اس نے مطلب دیکھی ہوئی نا تو اس کو آسان ہوگا. اور جو پہلے والا سلائیڈ اچھی نہیں دیکھی ہو تو پھر آپ دوبارہ اس کو دیکھ لے اور اس کویسچن پہ دوبارہ آ جائے، ٹھیک ہے. دوسری نمبر کویسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہیئر پولیکل سبیشیس گلینڈ اینڈ سویٹ گلینڈ اوریجنیٹ فرام دا. تو یہ سویٹ گلینڈ اور سبیشیس گلینڈ اور اس طرح ہیئر پولیکل اس کی اوریجنیشن کس ریجن سے ہوتی ہے؟ تو ایپیڈرمس سے ہوتی ہے، ایکرائن گلینڈ سے ہوتی ہے، کیراٹینائڈ ٹیشو سے ہوتی ہے، یا ڈرمس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 آپشن تھے. تو آپ نے کمنٹ میں لازمی آنسر دینا ہے. اور اگر کوئی بھی مطلب آنسر کا مسئلہ ہو تو میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کرواؤں گا اس SMS اور جو کمنٹس میں، ٹھیک ہے. تو آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے اس لیے کہ آپ کو اپنی ایوالویشن کی پتہ ہو جائے، ٹھیک ہے. جو تیسری نمبر ہمارے پاس کیا ہے کہ دا اسکن پلے اے وائٹل رول ان ٹمپریچر مینٹیننس، فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس اینڈ سینتھسس آف وٹامنس، ٹھیک ہے. تو اسکن تو ہمارے پاس ایک وائٹل آرگن ہوتی ہے جو کہ ٹمپریچر کو مینٹین کرواتے ہیں، اور فلوئڈ جو الیکٹرولائٹ جو ہے وہ بیلنس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ایسی وٹامنس ہے جو ان کی پروڈکشن میں ہیلپ کرواتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایزی کویسچن ہے. تو وٹامن ڈی، وٹامن B12 اینڈ وٹامن C، وٹامن A، ٹھیک ہے. تو یہ 4 آپ کی آپشن ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کمنٹ میں لازمی آپ نے سینڈ کرنا. پھر ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے اس کی جو آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آبجیکٹیو ڈیٹا میں کیا ہے کہ ایکوپمنٹس نیڈڈ ہوتی ہے، مختلف قسم کی ایکوپمنٹس اس میں مطلب ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو ایکوپمنٹس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کے
اسٹرانگ ڈائریکٹ لائٹنگ ہوتی ہے. جو لائٹنس ہوتی ہے نا اس کی جو ٹارچ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ لائٹ جو ہے آپ کو ضرور ہونا چاہیے. اسمال سینٹی میٹر رولر ہوتی ہے. مین رولر کا مین کہ ایک میئرنگ ٹیپ ہونا چاہیے، اسی لیے کہ کوئی بھی لیشنز وغیرہ اس کی سکن پہ موجود ہوں تو یا مولز وغیرہ تو اس کی سائز کو ہم میئر کریں گے. پھر ہمارے پاس پین لائٹ ہونا چاہیے کیونکہ، اور اسی طریقے سے گلوب نیڈیڈ فار اسپیشل پروسیجر، تو گلوب بھی اسپیشل پروسیجر میں ہونے چاہیے. اس میں کہ ایک انسیکیورس ہماری ٹائم میں جو ہے وہ آئی تھی کہ ہم جو ہے فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ہم جو بھی مطلب انٹرویو کرواتے ہیں یا اسی طریقے سے اسیسمنٹ کرواتے ہیں تو اس میں موسٹلی ہم کو کون سی چیز یوز کروائیں گے؟ ہینڈ واشنگ کروائیں گے، ہینڈ گلوز یوز کریں گے، سینیٹائزر یوز کریں گے، یا اسی طریقے سے آل آف دی بیو. یہ 4 آپشن اس نے دیا ہوا ہے. تو موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ کون سے آپ نے دینا، مطلب ہر پروسیجر میں یا ہر اسیسمنٹ میں جب آپ کریں گے تو اس میں کون سا آپشن ہے کہ وہ آپ نے موسٹ پروبیبلی کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہینڈ واشنگ ہوتی ہے کیونکہ ہینڈ واشنگ کی پرائرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گلوز بھی ہے لیکن گلوز تو آپ بار بار چینج نہیں کرواتے، لیکن اگر کروا بھی سکتے ہیں نا، لیکن ہینڈ واشنگ ہمارے پاس کیا ہے کہ مور چیپسٹ وے ہے کیونکہ اس سے مائکرو آرگنزم ٹرانسمٹ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ایکسٹرا ایمسیکیوز تھا کہ ووڈ لائٹ ہونا چاہیے. ووڈ لائٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ ڈیزائن کی جو لائٹنگ ہوتی ہے، اسی لیے وہ ڈرمٹالوجسٹ کی روم میں بہت زیادہ لائٹنگ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اسکن کو اسیس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو آسانی ہو جائے ہر چیز دکھانے میں. میگنیفائنگ گلاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میگنیفائنگ گلاس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا گلاس ہوتی ہے جو کہ لیشنز وغیرہ یا اسکن جو ہے، اسکن کی جو تین مطلب ریجن ہوتے تو وہ کیا کہ انلارج کروانے میں ہیلپ دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس کی فزیکل ایگزامینیشن ٹیکنیکس، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فزیکل ایگزامینیشن ٹیکنیکس کون کون ہیں. آپ کو یاد ہے؟ بتائیں، کمنٹ میں ضرور کروائیں. ٹھیک ہے، کمنٹس ضرور کروائیں. تو سب سے پہلے کہ فزیکل ایگزامینیشن ہمارے پاس ٹیکنیک جو ہے، سب سے پہلے انسپیکشن ہے، پھر پالپیشن ہے، اور پھر پرکشن ہے، اور اسکلٹیشن ہے. ٹھیک ہے، تو انسپیکشن میں ہم کون سی چیزیں دیکھیں گے؟ تو انسپیکشن میں ہم اس کی کلرز دیکھیں گے، اس کی سکن سٹونز دیکھیں گے. سکن ٹونز کا مقصد ہے کہ اس کی الاسٹیسٹی دیکھیں گے. پھر اس کی جنرل پریگمنٹیشن بھی دیکھیں گے کہ ایک پرسن جب ہمارے پاس آ جائے اس کی سکن اسیسمنٹ ہم کروائیں گے تو پریگمنٹیشن کی ہم بہت زیادہ خیال کریں گے. اور اسی طریقے سے ایریا آف ہائپو پریگمنٹیشن اینڈ ہائپر پریگمنٹیشن. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے چیک کروانا ہے کہ اس کی ہائپو مطلب پریگمنٹیشن سی کی ہو رہی ہے یا لو ہو رہی ہے. ایب نارمل کلر چینج یہ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ہمارے پاس ایک ویو ہے. ٹھیک ہے، کہ اسکن ٹون کلر کا مقصد کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہی ہے، اس کو دیکھ کے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ 4 براڈ کیٹیگری میں اس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اسکن کی کلرز کو. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک ہمارے پاس پیر ہے، ایک ہمارے پاس لائٹ ہے، اور اسی طریقے سے ایک میڈیم ہے اور ایک ڈارک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک پیر ہوتی ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے، ایک میڈیم ہوتی ہے، اور ایک ڈارک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے بس جو ہے پارٹ کور کیا، پارٹ جو ہے ہم نے کور کیا، اور دوسرے پارٹ کے لیے آپ کیا کہ انتظار کر لیں. انشاءاللہ ابھی وہ بھی اپلوڈ ہوتے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سپورٹ دیا جائے اور سبسکرائب دیا جائے. ٹھیک ہے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.